बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। बेटे, इकोनॉमिक्स पार्ट 2 सेकंड ईयर में हम नेशनल इनकम ऑफ पाकिस्तान, ये हमारा लास्ट लेक्चर था जिसमें हमने नया चैप्टर नेशनल इनकम ऑफ पाकिस्तान शुरू किया था। और उसमें लेक्चर में मैंने आपको ब्रीफ़ किया था कि ये चैप्टर मुख्तसर से चैप्टर है और इस चैप्टर की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं, इससे पहले हम सेकंड ईयर के फर्स्ट लेक्चर नेशनल इनकम में हम पढ़ चुके हैं। तो अब ये चैप्टर जो है वो स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान है, यानी नेशनल इनकम ऑफ पाकिस्तान। इसमें बुनियादी तौर पर हमने दो टॉपिक डिस्कस करने हैं। एक टॉपिक तो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मेजरमेंट इन नेशनल इनकम ऑफ पाकिस्तान, और दूसरा है पर कैपिटा इनकम इन पाकिस्तान, काजेज ऑफ लो पर कैपिटा इनकम इन पाकिस्तान एंड हाउ टू इंक्रीज़ पर कैपिटा इनकम इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की फ़ी का आमदनी पाकिस्तान में कम क्यों है और उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें हम ये सिर्फ दो टॉपिक डिस्कस करेंगे और इनमें जो पहला है डिफ़िकल्टीज़ इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये भी लॉन्ग हो सकता है, और दूसरा जो है फ़ी का आमदनी पर कैपिटा इनकम, तो उसके भी इम्कानात हैं कि लॉन्ग में पूछा जा सके। तो ये बेटे है हमारा चैप्टर जो है ये नेशनल इनकम ऑफ पाकिस्तान, और आज जो टॉपिक हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिफ़िकल्टीज़ इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इन पाकिस्तान। जी, पाकिस्तान की कौमी आमदनी की पैमाइश में मुश्किलात, ये बेटे हमारा आज का टॉपिक है। और ये टॉपिक नोट्स में मौजूद है, बुक में भी मौजूद है। अगर आप को यहाँ से अगर आप इसको तैयार करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपने जो नेशनल इनकम के चैप्टर में आप इससे पहले आपने वहाँ पर भी इसके बारे में इसको मालूमात मिलेंगी। तो हम आगाज़ करते हैं बेटा कि पाकिस्तान के बारे में हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, यानी ये एक इसका शुमार तरक्की पजीर ममालिक में होता है। और तरक्की पजीर ममालिक बेटे वो होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो ना तो एडवांस कंट्रीज़ में आते हैं और ना ही वो जो हैं वो बैकवर्ड कंट्रीज़ में आते हैं, बल्कि उनका शुमार या उनका रैंक उन कंट्रीज़ वाला होता है जिनमें जो है वो एडवांस कंट्रीज़ की खसूसियात भी पाई जाती हैं और बैकवर्ड कंट्रीज़, यानी कि इसमें ड्यूअल इकानमी होती है, दोहरी मईशत होती है कि उसमें एक ख़ास तबका जो है वो तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो रही होती हैं, वो तमाम सहूलियात ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं और उनका मयार ज़िंदगी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है। लेकिन उसी इकानमी में वो लोग भी मौजूद होते हैं जो पुअर होते हैं, जिनका मयार ज़िंदगी पस्त होता है और जिनको ज़िंदगी की नाकाफ़ी सहूलियात जो है वो मुयस्सर होती हैं। तो पाकिस्तानी होने के नाते और स्टूडेंट होने के नाते हमें पाकिस्तान के बारे में ये मालूमात ज़रूर होनी चाहिए कि एक तो पाकिस्तान की कौमी आमदनी दुनिया के एडवांस कंट्रीज़ के मुकाबले में कम है, और दूसरी बात यह है कि उसमें कुछ ऐसे मसाइल भी हैं पाकिस्तान में जो कि कौमी आमदनी को बढ़ाने में भी मुश्किलात पैदा करते हैं
اور پاکستان کی قومی آمدنی کی میئرمنٹ میں بھی، نیشنل انکم کی میئرمنٹ میں بھی وہ مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ تو آج ہم ان پرابلم کو ڈسکس کرتے ہیں، کون کون سے ہیں۔ سپوز کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل انکم کا ڈیٹا جو ہے وہ ایکوریٹ فگرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی سوٹیبل ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان جو قومی آمدنی یا نیشنل انکم میئر کی جاتی ہے اس کا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا جو ہے وہ کریکٹ ہونا چاہیے، ایکوریٹ ہونا چاہیے۔ لیکن وہ ایکوریٹ اس صورت میں ہو سکتا ہے بیٹے کہ جب اس کو پراپرلی جو ہے اس کو وزٹ کیا جائے، اس کو آبزرو کیا جائے، اسٹڈی کیا جائے، ایکسپیریمنٹ کیے جائیں، دیکھے جائیں کہ پاکستان کی معیشت کے شعبے کون کون سے ہیں، کون کون سے سیکٹرز ہیں، کس سیکٹر سے کون سی کتنی میں آؤٹ پٹ ہے، اس کی جو ہے وہ پروڈکٹ ریشو کیا ہے، اسی طریقے سے سب سے ہونا چاہیے۔ تو اس صورت میں جب ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے تو ایکوریٹ ڈیٹا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ صحیح اعداد و شمار ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی نیشنل انکم کی میئرمنٹ کرنے میں زیادہ تر جو ہمارے فگرز ہوتے ہیں، ڈیجٹس ہوتے ہیں، وہ ایسٹیمیٹڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ناکافی ہوتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انکریکٹ ہوتے ہیں، وہ درست نہیں ہوتے۔ تو سب سے پہلا جو پاکستان کی قومی آمدنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو میئر کرنے میں جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ جس ڈیٹا بیس پر ہماری نیشنل انکم ڈیپینڈ کرتی ہے وہ کریکٹ نہیں ہوتا۔ اب کریکٹ نہیں ہوتا تو اس میں ہے، جس طرح سے ہم اگر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا شعبہ زراعت کا ہے، ایگریکلچر ہے، اس کے بعد پاکستان کا دوسرا بڑا شعبہ جو ہے وہ انڈسٹری ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کے اعداد و شمار جو ہے وہ باقاعدہ اور منظم طریقے سے جمع کیے جائیں، پھر ان کو ایک لسٹ کیا جائے، ان کو ڈیٹیل کی جائے، اور پھر وہ جو ہے قومی آمدنی، نیشنل انکم اور جی ڈی پی میں ان کو ایڈ کیا جائے۔ تو اب جب تک ہمارے اعداد و شمار درست نہیں ہوں گے، یعنی جس ڈیٹا پر ہماری قومی آمدنی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے اگر وہ درست نہیں ہوگی تو قومی آمدنی کا تخمینہ بھی یا اسٹیمیشن آف نیشنل انکم کین ناٹ بی ایکوریٹ، تو یہ بھی درست نہیں ہو سکتا۔ ایک تو وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ بیٹے یہ ہے کہ ہمارا جو نیشنل انکم کی میئرمنٹ کرنے کے لیے جو سٹاف اپوائنٹ کیا جاتا ہے، جو ان کو اسائنمنٹ دی جاتی ہے، وہ ٹرینڈ نہیں ہوتے۔ کسی بھی اسائنمنٹ کو یا کسی بھی ایکٹیویٹی میں کسی ورکر کو انگیج کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس ورکر کی جو سکلز ہیں، اس کی اپروچ ہے، اس کی جو کیپیبلٹی ہے، وہ اس کے اکارڈنگ ہونی چاہیے، ریکوائرڈ فیلڈ کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے وہ یہ ہے کہ جب وہ اس فیلڈ کے بارے میں جانتا ہوگا، اس کے بارے میں اس کے پاس سکل ہوں گی، وہ ہاؤ وہ رکھتا ہوگا، تو وہ پھر اس فیلڈ میں پراپرلی کام کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی چونکہ نیشنل انکم کی میئرمنٹ جو ہے یہ ایک بہت ہی سینسیٹیو معاملہ ہوتا ہے، بڑا کرٹیکل معاملہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، اور خاص کر پاکستان جیسے ملک کا جو کہ ترقی پذیر ملک ہے، ڈیولپنگ کنٹری ہے، اس کے لیے اور زیادہ جو ہے وہ مطلب ضروری ہے کہ وہ جو ہے وہ مناسب ہونا چاہیے۔ تو ہمارے جو قومی آمدنی کی پیمائش میں دوسرا بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان ٹرینڈ سٹاف ہوتا ہے، یعنی کہ جو عملہ یا جو سٹاف نیشنل انکم کی میئرمنٹ کے لیے اسے اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اسے اسائن کیا جاتا ہے، وہ اس فیلڈ کے بارے میں معلومات کم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ تو اس میں ان کو کیسے مطلب بھرتی کر دیا جاتا ہے، انہیں کیسے یہ اسائنمنٹ دی جاتی ہے، یہ ایک الگ میٹر ہے۔ لیکن یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیووشن کے ساتھ، وہ اپنی ڈٹرمینیشن کے ساتھ کام نہیں کرتے۔ لیکن بنیادی وجہ جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو سٹاف، جو عملہ نیشنل انکم کی میئرمنٹ کے لیے اپوائنٹ کیا جاتا ہے، انہیں ایکسپیرینس نہیں ہوتا، انہیں انفارمیشن نہیں ہوتی، وہ اس فیلڈ کے بارے میں کوئی معلومات نہیں رکھتے، صلاحیت ان میں نہیں ہوتی کہ وہ جانیں کہ یہ کس پروسیجر کے تحت، کس پروسیس کے تحت، کس حکمت عملی اور پالیسی کے تحت
قومی آمدنی کے اعداد و شمار جمع کیے جاتے ہیں تو دوسرا بڑا مسئلہ پاکستان کی قومی آمدنی کی میئرمنٹ درست نہ ہونے کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اسٹاف جو ہے وہ ٹیکنیکل نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے تیسرا بڑا مسئلہ ہے ان پیڈ سروسز۔ اب ان پیڈ سروس کیا ہوتی ہیں کہ ایسے کام جن کی ہمیں پیمنٹ نہیں ہوتی، سپوز کرتے ہیں ٹیچر اپنے بچوں کو پڑھا دیتا ہے، یا جو کوئی شخص اپنی ذات کے لیے کام کرتا ہے، جس طرح سے خواتین گھر کا کام خود کر لیتی ہیں، کپڑے سلائی کر لیتی ہیں، یا گھر کے جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا کام کرتے ہیں، تو یہ وہ سروسز ہوتی ہیں جو کہ ان پیڈ ہوتی ہیں۔ اور ان پیڈ سروس جو ہے وہ نیشنل انکم کی کیلکولیشن میں، اس کی میئرمنٹ میں ایک اہم مسئلہ شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے کام تو ہو جاتا ہے، یعنی اسائنمنٹ بھی ہے، اس میں پروڈکشن بھی ہوتی ہے، اس میں ریٹرن بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا مانیٹری ریوارڈ نہیں ہوتا۔ اب چونکہ مانیٹری ریوارڈ نہیں ہوتا تو ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ جس طرح سے فرسٹ چیپٹر میں میں نے آپ کو میئرمنٹ آف نیشنل انکم ایک میتھڈ پڑھایا تھا، انکم میتھڈ۔ اور انکم میتھڈ جو بیٹے ہوتا ہے اس میں ہم چاروں فیکٹر یعنی لینڈ، لیبر، کیپٹل، آرگنائزیشن کے ریوارڈ کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد پھر ہم اسے جو ہے وہ اس کا جو ہمارے پاس ایگریگیٹ آتا ہے وہ بیسیکلی نیشنل انکم ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک بات ہے، اس میں ایک پوائنٹ آ جاتا ہے لیبر کا۔ تو لیبر ہم اس کام کو کہتے ہیں جس کا مانیٹری ریوارڈ ہوتا ہے۔ تو اگر مانیٹری ریوارڈ ہوگا تو لیبر ہوگی، اگر مانیٹری ریوارڈ نہیں ہے تو اس کو ہم ان پیڈ سروس کہتے ہیں۔ تو کام بھی ہو رہا ہوتا ہے، پروڈکشن بھی ہے، آؤٹ پٹ بھی ہے، وہ پروسیجر بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا چونکہ مانیٹری ریوارڈ نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس کو نیشنل انکم کی کمپیوٹ کرنے میں، اس کو جو ہے کیلکولیٹ کرنے میں ہم اسے ایڈ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد جو ہے چونکہ یہ قومی آمدنی کی پیمائش سے یہ رہ جاتی ہیں، ایکسکلیوڈ ہو جاتی ہیں، اس لیے ہمارے پاس نیشنل انکم کا ڈیٹا جو ہے وہ درست نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایک اور ہے بیٹا بارٹر ٹریڈ۔ بارٹر ٹریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ آپ کو میں نے تھیوری آف منی میں پڑھایا تھا کہ بارٹر ٹریڈ ہوتی کیا ہے، جس کو ہم ڈائریکٹ ایکسچینج سسٹم بھی کہتے ہیں۔ بارٹر ٹریڈ بیٹے ایسی ہوتی ہے کہ جس میں گڈز آر ایکسچینج ود گڈ ڈائریکٹلی وداؤٹ اینی یوزنگ میڈیم آف ایکسچینج لائک منی، یعنی کہ پیسہ یا کوئی بھی آلہ مبادلہ استعمال کیے بغیر جب اشیاء کو اشیاء سے براہ راست بدل دیا جاتا ہے اسے بارٹر ٹریڈ کہا جاتا ہے۔ تو بارٹر ٹریڈ ہونے کی صورت میں بھی چونکہ اس کا مانیٹری ریوارڈ یا مانیٹری ریکارڈ نہیں ہوتا، لہٰذا یہ عمل بھی، یہ ایکٹیویٹی، یہ چیزیں بھی قومی آمدنی کے دائرے کار میں نہیں آتی، جس وجہ سے نیشنل انکم کی کیلکولیشن جو ہے وہ درست نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ نو کیپنگ ریکارڈ۔ قومی آمدنی کی نیشنل انکم کی میئر میں ایک یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری جو پسماندہ ممالک ہیں، خاص کر جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، بیکورڈ کنٹریز ہیں، اس میں لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ ناخواندہ ان پڑھ لوگوں کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک رکاوٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے جو کام کرنے والے ہیں، چاہے وہ کوئی ورکر ہے، وہ کوئی لیبر ہے، وہ ٹریڈر ہے، وہ کوئی مڈل مین ہے، وہ کوئی بروکر ہے، وہ جو بھی کام کرتا ہے یا جو بھی وہ پروڈکشن ہے، جو اس کی سروسز کا ریوارڈ ہوتا ہے، وہ ان کو کسی ریکارڈ فارم میں نہیں رکھتا، یعنی کہ یہ معلوم کر لینا کہ یہ شخص نے کتنا کام کیا ہے، اتنے عرصے میں کیا ہے، اس کی یہ اماؤنٹ ہے، اس کا یہ ریٹرن ہے، اس کی یہ انکم ہے، یہ پروفٹ ہے، یہ لاس ہے، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم وہی ڈیٹا لے کر جو ہے نیشنل انکم کو میئر کرتے ہیں۔ تو چونکہ وہ نہیں اس میں ہوتا، وہ کہ حساب کتاب نہیں رکھتے، لہٰذا وہ ہمیں وہ نیشنل انکم کی وہ اس میں کاؤنٹ ہونے سے بھی رہ جاتا ہے کہ ان سے اگر یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھی آپ نے کتنا بزنس کیا ہے، کب کیا ہے، کتنی اماؤنٹ کا ہے، آپ کا والیوم ہے، بزنس والیوم کیا ہے، تو اس کے بارے میں دے نو نتھنگ، کچھ نہیں علم ہوتا انہیں، اور اس لیے وہ اپنی جو ان کے پاس جتنا وہ کماتے ہیں، جتنا وہ اس میں کنزیوم کر دیتے ہیں، جتنا سیو کر دیتے ہیں،
اتنا انویسٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی پراپر انفارمیشن اور ریکارڈ نہیں ہوتا جو قومی آمدنی کی پیمائش میں مشکلات کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ ہے کہ نان کوآپریشن آف پیپل، کہ لوگ تعاون نہیں کرتے۔ اب تعاون کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو شخص کسی ملک میں رہتے ہوئے ایک ڈسپلن لائف جو ہے وہ بسر کرتا ہے، یعنی کہ وہ اس میں سے جو وہ کماتا ہے اس میں سے وہ اس کی جو ہے وہ ایکوریٹ انکم لیول اپنا بتاتا ہے، اس میں سے ٹیکس ریٹرن کرتا ہے کہ ٹیکس وہ پے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پراپر اپنی انکم بھی بتاتا ہے، اپنے وہ تمام جتنی اس کے معاملات ہوتے ہیں، کنزمپشن جتنے بھی اس کے ٹارگٹ ہوتے ہیں وہ ان کو کلیئرلی ڈیفائن کرتا ہے۔ تو اس کو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عوام کا تعاون ہے کہ وہ اپنی آمدنیوں کو درست بتاتے ہیں۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے، بلکہ موسٹلی ایسا ہو جاتا ہے کہ عوام جو کچھ کما رہے ہوتے ہیں وہ پراپرلی ان کے بارے میں انفارمیشن نہیں دیتے، یعنی کہ اگر وہ زیادہ کماتے ہیں تو کم بتاتے ہیں، اگر وہ کم ٹیکس بتاتے ہیں تو زیادہ اس کو شو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو غلط معلومات ہوتی ہیں، اب یہ غلط کیونکہ ہمارا جو نیشنل انکم کا ڈیٹا ہے وہ ان انفارمیشن بیس پہ جو ہے وہ کمپائل کیا جاتا ہے۔ جب یہ عوام کی طرف سے نان کوآپریشن معیشت میں جب عوام تعاون ہی نہیں کرتے اور اپنے درست معلومات بھی نہیں دیتے تو یہ قومی آمدنی کی پیمائش میں میئرمنٹ آف نیشنل انکم میں یہ رکاوٹیں اور یہ مسائل پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ بیٹے یہ ہے کہ مینی جابس، کہ پاکستان میں رہنے والے جو افراد ہیں وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے دے ڈو مور دین ون جاب، کہ وہ ایک سے زیادہ ملازمتیں کرتے ہیں۔ مثلاً یہ ہے کہ ایک شخص صبح ہے وہ صبح مارننگ کی جاب کرتا ہے، ایوننگ میں پھر وہ کوئی پارٹ ٹائم جاب کرتا ہے، لیٹ نائٹ پھر اس میں کوئی اسائنمنٹ لی ہوئی ہے۔ تو یہ جو مینی جابس ہوتی ہیں، ایک وقت میں کئی کام کرنا ہوتے ہیں، یہ بھی قومی آمدنی کے جو ہے پیمائش اس میں مسائل پیدا کرتے ہیں، کیونکہ وہ ارننگ پوائنٹ آف ویو سے تو اس کے پاس بہت سارے سورسز ہوتے ہیں، یعنی مور دین ون سورس ہوتے ہیں، لیکن وہ بنیادی طور پر کسی ایک کو جو ہے وہ کالم میں لے کے آتا ہے، اس کو شو کرتا ہے، ریکارڈ میں لے کے آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو وہ کما رہا ہوتا ہے وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے قومی آمدنی کی پیمائش کا ڈیٹا درست نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہے بیٹے، اور وہ ہے پرائس فلیکچویشن، کہ جو انفلیشن اور ڈیفلیشن ریٹ ہے، کیونکہ پرائس کو بیسیکلی انفلیشن اور ڈیفلیشن کہا جاتا ہے۔ ہائی پرائسز ہوں گی تو انفلیشن ہو جائے گا، لو پرائسز ہوں گی تو ڈیفلیشن ہو جائے گا۔ تو انفلیشن اور ڈیفلیشن دونوں صورتوں میں جو ہے یہ جو قیمتوں کا کم ہونا اور زیادہ ہونا جو ہے یہ بھی قومی آمدنی کی پیمائش میں مشکلات پیدا کرتا ہے، کیونکہ جب ہم کسی چیز کا انڈیکس نمبر لیتے ہیں تو اس میں ہم کرنٹ ایئر بھی لیتے ہیں، اس میں ہم بیس ایئر بھی لیتے ہیں۔ تو اگر ہم ایک وقت میں کسی چیز کی معلوم کی پرائس لیتے ہیں، جب اس کی ایک ماہ بعد یا کچھ عرصے بعد دوبارہ چینج ہو جاتی ہے، بڑھ بھی سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، تو وہ جو ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے وہ ویریشن کے ساتھ آتا ہے، فلکچویشن کے ساتھ آتا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں ہم صحیح کسی قیمت کا فیصلہ نہیں کر سکتے اور کسی جو ہے وہ مطمئن صورت میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے، جس وجہ سے قومی آمدنی جو ہے وہ کا اندازہ غلط ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈپریسیشن الاؤنسز ہوتے ہیں کسی بھی پروڈکشن فنکشن میں۔ فرسٹ چیپٹر میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ ڈپریسیشن الاؤنسز۔ اب جو ڈپریسیشن الاؤنسز ہوتے ہیں یہ بیٹے ویئر اینڈ ٹیئر ایکسپینڈیچر ڈیورنگ دی پروڈکشن پروسیس ہوتے ہیں۔ اب ان کو جو ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کو شمار نہیں کیا جاتا، حالانکہ یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہو سکتے ہیں۔ تو خاص کر یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ ڈیولپنگ کنٹریز میں جو ہے وہ پور ٹیکنالوجی ہوتی ہے، پروڈکشن ٹیکنیک جو ہے وہ اتنی ایڈوانس نہیں ہوتی، تو وہاں پر جو ہے اس ڈپریسیشن الاؤنسز کی اماؤنٹ کے جو لیول کے زیادہ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے جی کہ ہر سال جو ہے چونکہ
اس میں ڈپریسیشن الاؤنسز ہوتے ہیں، تو وہ اگر تو وہ پراپرلی ان کو ریکارڈ رکھا جاتا ہے، ان کو شو کیا جاتا ہے، کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں، تو ہم اس کو جو ہے وہ ریکارڈ فارم میں لے کے آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ اسے ہم اگنور کر دیتے ہیں، اسے کاؤنٹ نہیں کرتے، تو اتنی بڑی رقم جو ہے، اتنی بڑی جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح تو اس کا سلسلہ ہے، وہ قومی آمدنی میں شمار نہیں ہو پاتا، جس وجہ سے قومی آمدنی کا اعداد و شمار غلط ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بیٹے ایک ہے فارن فرمز، کہ پاکستان میں بہت ساری فرمیں جو ہیں وہ فارن فرمز ہیں، غیر ملکی فرمیں ہیں جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں، تو وہ جو کچھ کماتے ہیں وہ ان کی اپنی جی ڈی پی میں اور نیشنل انکم میں کیلکولیٹ ہو جاتا ہے، ان کی جی این پی میں ایڈ ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے فرمیں پاکستان میں کام کر رہی ہیں لیکن ان کی نیشنل انکم جو ہے ان کے اپنے ملک میں ان کو شمار کیا جاتا ہے، تو یہ بھی قومی آمدنی کے اس ڈیٹا میں جو ہے وہ غلطی کا سبب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ بیٹے جو ہے ایک بہت بڑے جس طرح سے اور مسائل بھی پاکستان میں قومی آمدنی کی پیمائش میں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ سوشل ایولز کا ہے۔ اب سوشل ایولز کیا ہوتی ہیں؟ سوشل ایولز میں زیادہ تر جو ہے وہ بلیک مارکیٹنگ ہے، ہورڈنگ ہے، اس کے علاوہ ہائی پرائسز ہیں، یہ وہ مسائل ہیں، سمگلنگ ہے، گیمبلنگ ہے، نارکوٹکس ہے، برائبری ہے، اس کے علاوہ جو ہے یہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں جو میں رشوت ہے، سمگلنگ ہے، اس کے علاوہ چوری ہے، منشیات ہے، جوا بازی ہے، تو یہ وہ ہمارے ایولز ہیں جس کو ہم سوشل ایولز کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی اکانومی کے لیے بہت زیادہ ہارمفل ہوتی ہیں، چاہے وہ ایڈوانس کنٹری ہو یا وہ بیکورڈ کنٹری ہو، اور خاص کر یہ جو سوشل ایول ہوتی ہیں ان کا اثر ڈیولپنگ کنٹریز پر یا پور کنٹریز پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب ان کی مد میں چونکہ نظام میں ایک انتشار آ جاتا ہے، ایک ڈسٹربنس آ جاتی ہے کہ مال چھپا لیا جاتا ہے، چوری کر دیا جاتا ہے، ہائی پرائسز پہ بیچ دیا جاتا ہے، اسمگل کر دیا جاتا ہے، تو یہ قومی آمدنی کی پیمائش میں کی مشکلات، یہ بہت زیادہ اس میں مشکلات پیدا کرتا ہے۔ اب پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان میں جو ہے یہ چیزیں جو ہیں جو چیزیں چوری کر دی جاتی ہیں، اسمگل کر دی جاتی ہیں، چھپا لی جاتی ہیں، ذخیرہ اندوزی کر لی جاتی ہیں، تو یہ اعداد و شمار میں آنے سے رہ جاتی ہیں، یعنی نظر انداز ہو جاتی ہیں، چھپ جاتی ہیں، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جو ہے قومی آمدنی چونکہ شمار ہوں گی تو قومی آمدنی کا حصہ بنے گی، جب شمار ہی نہیں ہوں گی، ان کو پس نظر کر دیا جائے گا، اس کو اگنور کر دیا جائے گا، چھپا لیا جائے گا، تو یہ جو ہے اس کو ہم ویسے عام طور پہ بلیک منی، کالا دھن بھی کہتے ہیں، اور پاکستان میں تقریباً جو ہے 20 سے 30% اس سوشل ایولز کی اس مد میں جو ہے وہ کرپشن کر دی جاتی ہے، جو کہ قومی آمدنی میں شمار ہونے سے رہ جاتی ہے۔ تو بیٹے یہ جو آج میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا ہے، نیشنل انکم میں ایک چیپٹر ہے قومی آمدنی، پاکستان میں قومی آمدنی کو پیمائش کرنے میں کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ تو یہ سوال آپ نے اس کو آپ کے پاس نوٹس ہیں، آپ وہاں سے پڑھیں، اگر آپ کے پاس بک ہے آپ اس سے آپ اس کو تیار کریں، تو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں اس سے نیکسٹ ٹاپک جو ہے فی کا آمدنی، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔